अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज बड़े फैसले हुए हैं हुकूमत साजी के हवाले से। एक बड़ा सियासी जोड़ तोड़ तो चल ही रहा था, लेकिन आज का दिन इसमें अहम तरीन साबित हुआ। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि नवाज शरीफ ही को चौथी बार वजीर आजम बनाने की बात पर हम कायम हैं। उसके कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दो दिन से जारी रहने वाली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग खत्म हुई और बिलावल साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन कोई हम हुकूमत का, उन्होंने कहा कि कुछ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है उनका ऐलान, तो आई ट्राई टू एज इट इज़ जिस तरह उन्होंने बताया मैं वैसे ही आपके सामने रख सकूं। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत बनाएगा उसकी हम नून लीग की हिमायत करेंगे, वजारत उज़्मा के लिए उनको वोट देंगे वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन उनकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी जिस तरह 16 माह काबीना में भी रहे, मिनिस्टर्स भी बने पीपल्स पार्टी के, वो सिलसिला नहीं होगा। बिलावल भुट्टो साहब ने ये वजाहत भी की कि नून लीग के प्राइम मिनिस्टर को वोट देने की वजह यह है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुल्क में अदम इस्तेहकाम आएगा और दोबारा इलेक्शंस की तरफ मामला जाएगा। इस हवाले से ज़राए ये खबरें आज सुबह से दे रहे थे कि हुकूमत साजी में ताउन के बदले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़े बड़े ओहदे मांगे हैं, जैसा कि सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली और सूबाई गवर्नर्स जैसे जो आइनी ओहदे हैं उनका तकाजा किया है मुस्लिम लीग नून से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और काफ़ी हद तक बिलावल भुट्टो साहब ने इस बात की भी तस्दीक कर दी है, कहते हुए कि आइनी ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक हैं और आसिफ अली जरदारी साहब उनके सदर मुमलिकत के उम्मीदवार होंगे। अब हम आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि ये जो पोजीशन पीपल्स पार्टी ने ली है, फ़र्क माजी से सिर्फ इतना ही है कि बलूचिस्तान सिंध में तो हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी, इसका उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान किया, लेकिन जो काबीना होगी, जो क्रूशल डिसीजंस होंगे, उससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्या इस किस्म की हुकूमत से इस्तेहकाम आ पाएगा जिस इस्तेहकाम का जिक्र बिलावल साहब कर रहे हैं? क्योंकि मियाँ साहब, दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ही हमारे कैंडिडेट होंगे एज ऑफ नाउ प्राइम मिनिस्टर के, उनके ऊपर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब ने बहुत ही सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अखलाकी तौर पे नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ना बने, लेकिन वो नहीं बन सकते अखलाकी तौर पे। इसके हवाले से हम बात करेंगे और जो उनकी तनकीद है वो यही है कि बड़ा कैओस आएगा पाकिस्तान में अगर वो बनते हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उन्होंने भी आज बहुत बड़े फैसले किए। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बनाने का उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम इन 3 जगहों पे मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ विफाक और पंजाब के अंदर हुकूमत बनाएंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। लेकिन दिलचस्प बात हमने ये देखी कि ऐन इस ऐलान के बाद ये खबर सामने आई कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 2 नशिस्तों PK20 और PK21 से जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार थे उनके बजाय PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को अब फातेह करार दे दिया गया है। ऐसे खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी की कोई नशिस्त नहीं बची है। हम बात करेंगे एक तो जो बड़ा ऐलान आज PTI ने किया, अली अमीन गंडापुर को CM का उम्मीदवार बानी PTI इमरान खान ने जो है वो नॉमिनेट कर दिया है। ये कैसा फैसला है उनका, क्योंकि उन्होंने माजी में पंजाब में जिनको CM बनाया था उनकी वजह से बड़े मसाइल पैदा हो गए थे उनकी हुकूमत के लिए, विफाक में भी। और दूसरा, PTI अपने ये जो फैसले उन्होंने किए हैं इससे अपने आज़ाद उम्मीदवारों को बचाने में कामयाब हो पाएगी। तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और आज जो खबर आई है पीपल्स पार्टी के हलकों से CEC की मीटिंग के बाद, उसका ऐन अहाता करती हुई एक मेरे पास डॉन एडिटोरियल पेज पे छपने वाला आज का कार्ड जो कि आर्टिस्ट रोहित भागवत साहब ने बनाया है, और उसमें एक शेर बैठा हुआ है और हुकूमत बना रहा है पीपल्स पार्टी। जो पेन है वो तीर का निशान बना हुआ है और उसके ऊपर पीपल्स पार्टी लिखा हुआ है। सो बिल्कुल हूबहू ऐसे ही हमें जो है वो आज पीपल्स पार्टी के से खबर मिली है कि वो सपोर्ट ज़रूर करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए मेहरबानो कुरैशी साहिबा, आप तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं। राजा रियाज साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे नून लीग के। आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। नफीसा शाह साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, आप सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। नफीसा साहिबा, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी, ये जो आप लोगों का फैसला है ये तो क्लियरली नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कैबिनेट में आप लोग शामिल नहीं होंगे, बाकी हर तरह का ताउन फराहम करेंगे। तो जिस इस्तेहकाम की बिलावल साहब बात कर रहे थे, आप समझती हैं कि ये इस्तेहकाम इस तरीके से आ सकेगा, या फिर बाकायदा तौर पे ऑपोजिशन में शामिल होते, ऑपोजिशन लीडर बनते और हुकूमत को टफ टाइम देते? देखिए, 2 दिन हमारा बहुत एक तवील नशिस्त हुई है CEC की, और उसमें बहस मुबाहिसे के बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि हम हुकूमत को इशू टू इशू सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो एक आग लगी हुई है इस मुल्क में और इंतशार की सियासत, माहज़ाराई की सियासत
اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب الیکشنز آپ کے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب پھر الیکشنز میں جانے کا یا اس کے اوپر پھڈے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے پاس بھی تحفظات ہے, ہر جماعت کے اوپر تحفظات ہیں اس الیکشن کے اوپر, جو 2018 میں بھی تھی, 2013 میں بھی تھی. That's nothing new. What is the issue today is کہ پاکستان کے لوگوں کو سکون چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ سکون سے چلا سکے, اور حکمرانی جو ہو اس میں سیاسی استحکام ہو, اور اس سیاسی استحکام جو ہے اس میں پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرے گی. حکومت کا حصہ ہم ہرگز نہیں بنیں گے. آئینی عہدے جو ہے ان پر پیپلز پارٹی اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے فیلڈ کرے گی. پرائم منسٹر کو ووٹ آپ دیں گے جب نفیسہ صاحبہ, تو پھر ڈسٹنٹ کیسے کریں گے اپنے آپ کو حکومتی فیصلوں سے؟ 16 ماہ کی حکومت کی معاشی پالیسی سے بہت کوشش کی اپنی کیمپین میں اپنے آپ کو فاصلہ اختیار کرنے کی, لیکن ہر بار آپ لوگوں سے یہی سوال ہوتا رہا کہ آپ اس سسٹم کا حصہ تھے. اب سوال ہوگا پی ایم کو ووٹ آپ نے دیا. کا حصہ نہیں ہے, ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. اس وقت ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, تو ہم ایشو ٹو ایشو, اگر ہمیں لگے گا کہ آئی ایم ایف کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ریجڈ ہیں تو اس پر ہم حکومت کے ساتھ ہو سکتا ہے ہم اسمبلی میں بحث کریں, لیکن ہم ڈی اسٹیبلائزیشن اس ملک میں, کیونکہ ہمارا مینیفیسٹو کا جو مین عنوان تھا وہ تھا چنو نئی سوچ کو, اور وہ یہ سوچ تھی کہ ہمیں اس ملک کو جو ایک کشیدگی کا ماحول ہے گزشتہ کئی سالوں سے 2014 سے لے کر آج تک پاکستان کے لوگ سکون میں نہیں ہیں, اب اس لیے ہم اس کشیدگی کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم مہاظاہرائی کا حصہ نہیں بنیں گے. ہاں, لیکن ہم ایشو ٹو ایشو جو ہے ہم حکومت کا بھی حصہ نہیں بن سکتے, لیکن ہم سیاسی استحکام جو ہے, کیونکہ ہمارا یہ مین مشن یہ ہے کہ اس ملک کو سیاسی استحکام دینا ہے اور کشیدگی ختم کرنی ہے, مہاظاہرائی ختم کرنی ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی فضا کو ختم کرنا ہے. اگر کوئی جماعت وہ کر رہی ہے, حکومتی جماعت اگر یہ کر رہی ہے, تو پیپلز پارٹی اس کو ریزسٹ کرے. ایک اور بات کہیے گا, خورشید شاہ صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ اخلاقی طور پہ کوئی مینڈیٹ نہیں رکھتے کہ وہ وزیر اعظم بنے, تو آپ لوگوں نے کوئی ایسی شرط بھی رکھی ہے ان کے لیے کہ شہباز صاحب بنے پرائم منسٹر؟ کون ہو ان کا کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر کا؟ دیکھیں, ابھی یہ کوئی بحث نہیں ہوئی. ہماری انٹرنل میٹنگ تھی جس میں یہ چیئرمین صاحب نے بہت بڑا پن کا اظہار کیا, اور اس نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ حکومت بنانے کے حوالے سے نہیں بنتا. ہم اس وقت فرسٹ لارجسٹ انڈیپینڈنس ہے, سیکنڈ نون ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ 5 بجے تک ریزلٹس جس الیکشن ہوئی ہے کہ 10 بجے تک ریزلٹس کچھ اور تھے, اور دوسرے دن جو ہے وہ مینڈیٹ کچھ ادھر ادھر ہو گیا. تو یہ اس پہ بھی تحفظات ہیں ہمیں کہ یہ, اور یہ بالکل یہ امپریشن ایک ہے ہمارے اندر, پارٹی میں اندر بھی, کہ یہ جو مینڈیٹ پی ایم ایل این کو دیا گیا ہے یہ حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے. لوگ ان کے ساتھ پنجاب میں بہت ناراض تھے, فگرز کچھ اور تھے, لیکن بہرکیف جو بھی ہوا ہے, نتیجہ جیسے بھی ہوا ہے, آنے والے دن الیکشن کمیشن ہو, ٹریبیونلز ہو, وہ ان کو ہوپ فلی ان کو درست کریں گی. جہاں غلط فیصلے ہوئے ہیں, جہاں فارم 45 کی کانٹرڈکشن ہے, جو ایکچوئل فارم 47 کے ریزلٹس اناؤنس ہوئے ہیں, یا 49 کی کنسولیڈیشن اناؤنس ہوئی ہے, یہ سارا آنے والا. لیکن وی کی ناٹ افورڈ کہ ہم اس الیکشن کی آڑ میں اس ملک کو ایک بار پھر ایک نئے امتحان میں ویری کوئکلی نفیسہ صاحبہ یہ کہتی ماضی میں بھی 2008 2007 میں بھی پاکستان کھپے کی ہماری یہ تھی کہ ہم نے اس ملک کو استحکام دیا, ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کو عمل کرایا. 2014 میں جہاں دھرنے کی سیاست تھی اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے اپنا کردار ادا کیا, اور ہم نے کہا کہ ہم اس وقت کی حکومت, ہم اپوزیشن میں تھے, لیکن we said that we will not allow instability. اب یہ بتائیے کہ آپ نفیسہ صاحبہ میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میں اپوزیشن بینچز پہ آپ بیٹھیں گے, حکومتی بینچز پہ بیٹھیں گے, یا کیا اس بارے میں سوچا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں, اس وقت تو جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو پرائم منسٹر کا ووٹ ہے اس وقت آف کورس وی ول سپورٹ دیٹ, اور پھر اس کے بعد ایشو ٹو ایشو ہم اپنے پوزیشنز لیں گے, لیکن ہم انسٹیبلٹی کی جو ہے اس میں ہم نہیں آئیں گے کہ ہم کوئی مہاظاہرائی کی سیاست کریں, ہم حکومت کو کوئی پری میچورلی ہم اس کو ختم کروائیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. ایشو ٹو ایشو ہم اس حکومت کا ساتھ دیں گے, جہاں اچھی پروویژنز ہوں گی
جہاں ملک کی بات ہوگی، جہاں یعنی اپوزیشن نہیں کی بات ہوگی، اپوزیشن بینچ پہ نہیں ہوں گے. عامر ضیاء صاحب، عامر صاحب آپ نے پیپلز پارٹی کی 2 دن کی طویل CEC کے بعد فیصلہ سن لیا ہے. نفیسہ صاحبہ نے اور مزید اس کو ایکسپلین کر دیا ہمارے لیے. کیسا فیصلہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ ایک اخلاقی پوزیشن مینڈیٹ کے حوالے سے بھی لے رہے ہیں، وہی PTI کر رہی ہے. بلاول صاحب نے یہ بات بھی بار بار کی اور ایک تنقید اور دکھ کا اظہار لگ رہا تھا کہ PTI نے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے تو لگتا ہے کہ بیک آف دا مائنڈ یہ بھی ان کی کہیں خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ PTI کے ساتھ اتحاد بناتے، لیکن PTI نے اس حوالے سے کوئی نہیں بات کی. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ درست ہے کہ ڈسٹنٹ بھی ہو وفاق کی نون لیگ کی حکومت سے لیکن آئینی عہدے بھی اپنے پاس ہوں؟ اب تو سیاست کی بساط پر اس وقت پیپلز پارٹی جس ذہانت سے کھیل رہی ہے، میرے خیال میں اور سیاسی جماعتوں کے پاس نہ اس کی گنجائش ہے نہ ان میں وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ان کا فیصلہ ہے کہ اگر یہ بطور بی ٹیم شامل ہوتے جس طرح PDM کے زمانے میں ہوئے تھے جونیئر پارٹنر ٹو PMLN، تو بلاول صاحب نے جتنی انتخابی مہم میں محنت کی ہے کہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی، پنجاب کی سیاست میں لانے کی، وہ سارا کا سارا کمپرومائز ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہوئی کہ اب جو بھی فیصلے کرنے آنے والے دنوں میں ہماری معیشت کا بہت برا حال ہے، بہت سخت فیصلے کرنے ہیں، تو یہ اس مطلب حکومت کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں لیکن اس کا حصہ نہیں ہے، تو ان کے پاس ایک پلازیبل ایک ڈینائی کرنے کے ان کے پاس جو ہوگا وہ رہے گا، ایک اختیار رہے گا کہ جب یہ چاہیں گے یہ اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے گا کہ پورا جو دباؤ ہوگا وہ نون لیگ پر ہوگا. اس کی کنپٹی پر ہر وقت ایک بندوق ہوگی کہ اس کو جو ہے بہت ایک تھن لائن پہ چلنا ہے اور بہت ہائی وائر بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہوگا. ایک تو اپنے جو ان کے ساتھ MQM جیسے ان کے الائے ہوں گے اور جو دیگر چھوٹی جماعتیں 2 سیٹس کی 3 سیٹس کی، اور پھر ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی. تو پیپلز پارٹی اس 2024 کے الیکشن میں انہوں نے سندھ میں اپنی اس کو ٹرف کو بڑھایا ہے. ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں انہوں نے اپنی ٹرف کو بڑھایا اور مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو 18 کے مقابلے میں 2024 میں انہوں نے قومی اسمبلی کی بھی زیادہ نشستیں لی ہیں. تو یہ اگر مومنٹم رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈسٹنس بھی کرتے ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کہ اگر ایک روایتی رائیولری جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہے اس کو جو ہے وہ برقرار بھی رکھنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا ذہانت سے کیا گیا فیصلہ ہے اور اس کے نتیجے میں جو بلاول بھٹو صاحب نے جو کچھ ایک پوزیشن لی تھی سیاسی، اس کی نفی نہیں ہو رہی. اگر یہ جا کے بیٹھ جاتے ان کے ساتھ تو پھر لوگ پھلکا اڑا رہے ہوتے کہ جی ابھی تو آپ تنقید کر رہے تھے کہ شیر خون چوسنے آتا ہے اور شیر فلاں کرتا ہے، آپ اس کے فورن منسٹر بن گئے، آپ نے کیبنٹ میں پوزیشن لے لی ہے. تو میرے خیال میں بہت بہتر فیصلے اور ساتھ ساتھ آئینی اگر ان کو مل جاتی ہیں، جو مل جائیں گی میرے خیال میں، صدر بننا زرداری صاحب ہے اور باقی 2 عہدے بھی. جی تبدیلیاں ایسے اور کافی زیادہ گنجائش آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے رکھی اور وہ ایک سیف پوزیشن میں بھی تھے. مہر صاحبہ آپ بتائیے گا، یہ انیشلی میں چاہوں گی اس کے اوپر ہم بات کریں جو پیپلز پارٹی کا وفاق میں حکومت سازی کے حوالے سے فیصلہ ہے. بار بار بلاول صاحب کہتے رہے کہ PTI انفارچونیٹلی بات چیت سے انکار کرتی رہی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آج آپ لوگ گورنمنٹ فارم کرنے کی شاید پوزیشن میں ہوتے اگر پیپلز پارٹی سے بات چیت؟ اتنا سخت کانٹا کیوں لگایا گیا PTI کی طرف؟ دیکھیے، جب خان صاحب جیل میں تھے اور انہوں نے پیغام تب بھی دیا کہ ہم سب سے بات کرنے کو تیار ہیں، تب ہم الیکشنز کی ڈیٹ مانگ رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے کہ آئین کے مطابق الیکشنز کال کیے جائیں اور اس ایک نقطے پہ خان صاحب ہر جماعت سے بات کرنے کو تیار تھے. مگر اس وقت یہ جماعتیں جو ہیں اترا رہی تھیں کیونکہ اس وقت ان کے پاس اقتدار تھا اور یہ بہت کمفرٹیبل تھے کہ سب چیز ان کی مرضی سے چلے گی اور ان کے مطابق ہوگی. تو شاید تب وہ اس پوزیشن میں اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ انہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے، سیاست میں میرے خیال میں ہر کسی کو بات چیت کرنی ہوتی ہے. دے سے نا پالیٹکس از دی آرٹ آف دی امپاسبل. تو وہ تبھی ہوتا ہے جب گفتگو ہوتی ہے. دیکھیے، کانفلکٹس ہوتے ہیں کہ مطلب ایک آؤٹ آف کیوس ایمرجز، out of conflict and chaos emerges a resolution always. تو اس وقت پاکستان میں جو chaos ہے اور جتنا conflict پایا جا رہا ہے، تو بہتر تو یہی ہوگا کہ ہم سب ایک نقطے پہ، وہ نقطہ اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے، وہ نقطہ ایک اصول ہے. تو آج خان صاحب نے جو بیان دیا کہ ہم ہر جماعت سے گفتگو کرنے کو تیار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب یکجا ہو کر، رپورٹڈلی انہوں نے رؤف حسن صاحب سے جو بات کی انہوں نے کہا 3 پارٹیوں کے علاوہ سب کو I'm coming to that. انہیں کیوں ایکسکلوڈ کیا؟ انہوں نے ایکسکلوڈ کیا کیونکہ اس وقت وہ 3 جماعتیں جو ہیں وہ صرف وہ 3 جماعتیں ہیں جو اس وقت خاموش ہیں جو الیکشنز میں irregularities ہیں اس کے اوپر، کیونکہ وہ اس سے زیادہ فائدہ بھی انہیں ہوا ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا سوال ہے، دیکھیے اب آپ کے سامنے ہے
नफीसा शाह साहिबा ने भी आपके शो में खदशात ज़ाहिर किए कि जी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो हैं वो मैच नहीं करते हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं इस इलेक्शन में, ये इसको मानते हैं। तो मेरे ख्याल में कि एक गुड विल जेस्चर या एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जेस्चर पीपल्स पार्टी की तरफ से यही होगा कि अगर वो वाकई जमहूरियत में यकीन रखते हैं और वो जमहूरी तसलसल को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो जहाँ पर उनके पास कुछ सीट्स हैं जिसके ऊपर ये सवाल उठ रहा है, जहाँ पे उन्हें रिटर्न कैंडिडेट नॉमिनेट किया गया है और फॉर्म 45 और 47 में तजाद है, मैं मुल्तान की 2 सीटों की निशानदेही कर सकती हूँ। एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की अपनी सीट है जहाँ पे अब वो सिर्फ 150 वोट से जीत रहे हैं, और दूसरी उनकी बेटे की सीट है जो मेरे मद्दे मुकाबिल है, जहाँ पे उनकी लीड इस वक्त 7000 दिखाई जा रही है, 16,500 रिजेक्टेड वोट है, मगर फॉर्म 45 में 4000 रिजेक्टेड वोट हैं और मेरी लीड 6000 की है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर सबसे पहला ये होगा कि हम संजीदगी से जमहूरियत को लेते हैं और इसको नहीं, क्योंकि वो उनको फायदा हुआ है यहाँ पर, और वो जमहूरियत की बात करें तो वो कहें कि हम एक्सेप्ट करते हैं। इफ यू अलाउ मी, हम आपके हल्के के ऊपर स्पेसिफिकली आते हैं आगे जाके। मैं यहाँ पे राजा रियाज साहब हमें क्योंकि ज्वाइन कर चुके हैं। राजा रियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बिलावल साहब ने खुसूसी तस्करा किया अपनी इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में और तनकीद की है आपके ऊपर, क्योंकि बिलावल साहब थ्रू आउट द कैंपेन 16 माह की शहबाज शरीफ की हुकूमत से अपने आप को फासला इख्तियार करते हुए नजर आए हैं। तो इसी तरह उन्होंने तनकीद करते हुए 16 माह की हुकूमत पे कहा कि जब राजा रियाज जैसे ऑपोजिशन लीडर के साथ मिलकर शहबाज शरीफ साहब अपने फैसले करेंगे तो फिर यही होगा जिस किस्म की तनकीद इस 16 माह के ऊपर हुई है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बिलावल साहब का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, और उसी जब मैं अपोजिशन लीडर था तो उसी हुकूमत में ये वजीर खारजा थे, और ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पीपल्स पार्टी का और आसिफ जरदारी साहब का पहला कार्ड है। ये हतमी फैसला नहीं है, अभी हतमी फैसले होने हैं, ये कोई हतमी फैसला नहीं, ये सिर्फ एक कार्ड फेंका गया है और ये अभी ये दिखाया गया कि हम ये कर रहे हैं, वो ये कुछ भी नहीं। असल हकीकत आपके सामने में चंद दिनों में कुछ और सामने आएगी। असल हकीकत राजा साहब पॉसिबली क्या हो सकती है कि वो काबीना में भी हिस्सा ले ले या फिर मुकम्मल तौर पे अपोजिशन में जाके बैठ जाएं, फासले इख्तियार कर लें वो मुकम्मल ही। एक तो उन्होंने कह दिया है कि सदारत के लिए आसिफ जरदारी साहब उम्मीदवार है, वो सदारत लेंगे और कैबिनेट में बैठेंगे, ये मैं आज आपको एडवांस बता रहा हूँ, हर सूरत बैठेंगे। ये सिर्फ पहला कार्ड इन्होंने खेला है अपना बार्गेनिंग के लिए, बार्गेनिंग हो रही है असल में। तो ये बार्गेनिंग की स्टेज जब खत्म होगी तो असल चीजें खुलकर सामने आएगी। अभी तो उन्होंने आज अपना पहला कार्ड सामने लाए हैं और ये बार्गेनिंग हो रही है। अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरह कितनी इनको बार्गेनिंग में हिस्सा मिलता है। ये सारा ज्यादा हिस्सा लेने का चक्कर है और इसमें कुछ भी नहीं है। और नून लीग की तरफ से अभी तक कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब हैं प्राइम मिनिस्टर के, या शहबाज साहब होंगे इन दिस सिचुएशन, जो पीपल्स पार्टी भी अब उनके साथ बैठे? अभी तक जो कैंडिडेट हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर सादा अक्सरियत ना हुई तो मैं शायद फिर इस हुकूमत का हिस्सा ना बनूं। लेकिन अभी तक हमारे वज़ीर आज़म की कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब भी हैं। आइंदा 2-4 रोज में पता चलेगा कि इस बारे में फाइनल फैसला क्या होता है। प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नफीसा शाह साहिबा, आपने ये जो बातें सुनी है राजा रियाज साहब की, ये तासुर तो एक आम तासुर भी बन सकता है कि पीपल्स पार्टी बेशक एक इस्तेहकाम की बात करे या मुल्क के एतबार से एक संजीदा और मैच्योर फैसला करने की बात करे, लेकिन सवाल यही उठाया जाएगा कि आप लोगों ने बार्गेन किया है, अभी भी बार्गेनिंग का सिलसिला जारी है, आईनी ओहदे थे जिसके ऊपर आपकी नजर है, जिसकी बेसिस पे तमाम फैसले आप लोग कर रहे हैं। देखिए, वो अब राजा साहब का अपना ओपिनियन होगा। हमने अपनी सीसी की जो फैसले थे वो आपके आगे रखे हैं और यहाँ उसूलों की बात चली है। माजी में अगर आप पीपल्स पार्टी का किरदार देखें, मैंने 2008 का हवाला दिया कि जिस नहज पर ये मुल्क जो है वो उस वक्त भी बहुत एक गहरे जो उसके ऊपर एक जख्म लगा था, शहीद बीबी की शहादत हुई और फिर उसके बाद हमने इस मुल्क को, और फिर दहशतगर्दी उरूज पर थी और हमने इस मुल्क को इस्तेकाम दिया। उसके बाद 2014 आपके आगे है जब ये धरने की सियासत शुरू हुई,
महाजराई की सियासत शुरू हुई, उस वक्त PMLN की हुकूमत थी, हम ऑपोजिशन में थे, लेकिन हमने कहा कि हम जमहूरियत को, इस वक्त कुछ माह हुए थे इलेक्शंस को, हमने कहा कि हम डिरेल नहीं होने देंगे। तो ये कंसिस्टेंसी है हमारे बयानिया में, और ये भी इस वक्त हमें ये जेन्युइनली ये इस वक्त अगर आप बलूचिस्तान के हालात देखें, खैबर पख्तूनख्वा के हालात देखें, और ये जो कशीदगी की सियासत अनफॉर्चुनेटली PTI की तरफ से भी हुई है और अब PMLN उसका जवाब दे रही है, तो ये जो रिवेंज वाली पॉलिटिक्स है, इसको अगर खत्म करना है तो पीपल्स पार्टी को अपना किरदार अदा करना होगा। और हमने ये इलेक्शन में, ये हमारा एक मैनिफेस्टो का हिस्सा था, जो हमने कहा कि इस वक्त नई सोच लेके आनी है और ऐसी सियासत लेके आनी है जो इस मुल्क को मुस्तहकम करे। इस मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, ये कार्ड वार्ड नहीं है, इसमें कोई कार्ड वाली बात नहीं है। अगर वरना हम खुले तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं, हम कहते हैं कि हमें वजारतें चाहिए, हमें चीफ मिनिस्ट्रियां चाहिए, हमें फला फला वजारत चाहिए, ऐसी तो कोई बात नहीं। जहां तक आईनी ओहदों की बात है, हम आईनी ओहदों पर इलेक्शन लड़ेंगे जो आइन में लिखा हुआ है, और उसमें हमारे, और बिकॉज हम पार्लियामेंट में यकीन करते हैं। जो जमातें पार्लियामेंट को माजी में गालियां देती थी, हम उनके खिलाफ हमने उस वक्त भी कन्फ्रंट किया है कि इस पार्लियामेंट को गाली नहीं दो, यही इस मुल्क को जो है वो आगे ले जाएगी, यही इस मुल्क को प्रोटेक्ट करेगी, ये सॉवरेन बॉडी है। और इस पार्लियामेंट की खातिर, इस मुल्क की खातिर हमने जो आज हमारी पॉलिसी जो है वो उस हवाले से है। और अगर हमें होता शौक तो हम अपनी वजारतें लेते हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी हैज दैट मैजिक नंबर जो हर ग्रुप को उसकी जरूरत पड़े। मैं मेहर साहबा की तरफ जाऊंगी। अगर हम प्राइम कि हमें प्राइम मिनिस्टरशिप चाहिए, हमने तो कहा हमें प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं चाहिए, एक कंसिस्टेंट ऐलान हमारा मैंडेट नहीं है। मैं नफीसा साहब आपकी बात आगे, एक कंसिस्टेंटली 16 माह में भी उन्होंने कहा कि हमने अपनी सियासत बर्बाद कर दी इस मुल्क को बचाने के लिए। जी, अब भी वो उनका वही मैं नफीसा शाह साहिबा की बहुत इज्जत करती हूँ, वो बहुत पढ़ी लिखी खातून है, हमेशा बड़ी रिस्पॉन्सिबल बात करती हैं, but I can't believe कि इस वक्त I am literally biting my lip because I'm having to agree with Raja Riaz, जहाँ वो कहते हैं कि देखिए ये मफाद परस्त इस वक्त जमात बने हुए हैं, हम इनसे कह रहे हैं असूल परस्त बने। अगर आप यकीनन असूल में बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं, तो असूल तो यही है कि जहाँ पर इरेगुलरिटीज़ हैं, जहाँ पॉइंट आउट हो रही हैं, देखिए पीपल्स पार्टी का बड़ा किरदार रहा है पाकिस्तान की जमहूरियत में, और मुझे तो अच्छा यही लगे कि अगर वो किरदार आज भी अदा करें जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। बिलावल भुट्टो साहब ने खुद कहा है कि जी हील द नेशंस वूंड्स, और पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो अवाम को सुनती हैं, अवाम की राय को तस्लीम करती हैं। तो उम्मीद तो यही है कि उसी तरह अवाम की राय को तस्लीम करें। देखिए आप अवाम के मैंडेट पे डाका डाल के उन सीटों के ऊपर मुसल्लत होकर अवाम के मैंडेट को और उसकी राय को इज्जत नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में है कि कुछ हल्के हैं जो मुतनाज़ा हैं, ठीक है। अगर उन्होंने ये मैच्योरिटी जो सियासी पुख्तगी दिखाएं इस वक्त, बिल्कुल, और इस पोजीशन में है दिखाने की, और एक बहुत अच्छा स्टेप इन द राइट डायरेक्शन होगा अगर वो कहें कि जी बिल्कुल अगर ये मुतनाज़े हैं हल्के, तो हम बिल्कुल इस पर कहते हैं कि आप फॉर्म 45 लाएं, और फॉर्म 47 और 45 के बीच में तो तजाद है, उसे दूर कीजिए। हम भी लेकर आते हैं जो हमारे पास फॉर्म 45 हैं, बाकी हर जमात लेकर आए, इन हल्कों को हम खोलते हैं, ना कि बजिद हो के उन्हें ज़बरदस्ती उन सीटों पर मुसल्लत हो जाएं जहां पे अवाम ने आपको वोट नहीं दिया, आपको मैंडेट नहीं दिया। कमेंट लेके फिर आमिर साहब की तरफ और राजा साहब की तरफ जाऊंगी। नफीसा साहिबा, अब ये जिस तरह मुल्तान का हल्का है जहां से मेहर बानो साहिबा जो है वो इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, यहाँ पर एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इस बात के ऊपर इनका एतराज़ आ रहा है कि रिजेक्टेड वोट्स की जो तादाद है उसको अगर देखा जाए वो 16,000 से ज़ायद है। सो इनके बड़े धांधली के इल्ज़ाम इन्होंने यहाँ से लगाए, लेकिन जो जीते वो आपकी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, मूसा गिलानी साहब। सो आप इन दिस केस ऑल्सो कोई उसूल की पोजीशन की बात कर सकते हैं अक्रॉस द बोर्ड? एंड इन 150 जहाँ पे गिलानी साहब खुद बजिद हैं, दूसरा भी जो मुल्तान का हल्का है। जी, इसमें जैसे कराची है, उसमें हमें पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स ने भी बहुत जगह पर उन्होंने भी एतराजात किए हैं। कुछ सिंध में भी ऐसी, रूरल सिंध में भी ऐसी सीटें हैं, पंजाब में भी ऐसी सीटें हैं जहां हमें लग रहा है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। लेकिन अगर इस चीज में हम बैठ जाएंगे तो इसके लिए इदारे हैं इस मुल्क में,
آپ کی الیکشن کمیشن ہے، اس کے پروسیسز ہیں، پھر آپ کے الیکشن ٹریبیونلز ہیں، اس کے پورے پروسیسز ہیں. تو اب جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ وہاں اس پروسیس سے جائیں گی، اور جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے. ہمارے بھی کئی اعتراضات ہیں، ہمارے بھی کئی کینڈیڈیٹس ہیں جو مہربانوں کی طرح بات کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ ایشوز ہیں. تو سارا اس پروسیس سے، اور اگر پارلیمنٹ میں یہ بحث ہوا تو ہو سکتا ہے پارلیمنٹ بھی اس میں کردار ادا کرے. لیکن اس وقت جو آئینی پروسیسز ہیں موجود ہیں، جو بھی یہ کمپلینٹس ہیں وہ ٹریبیونلز ہیں، وہ کورٹس ہیں، اور اس پہ ہم یہ چاہیں گے کہ اس پہ ہم ایکٹیو ہوں. اگر کہیں پولیٹیکل پارٹیز، دیکھیں پیپلز پارٹی نے اپنی آج کمیٹی کا بھی اناؤنس کیا ہے کہ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے کمیٹی بنائی جائے جو اور جماعتوں سے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے پہلے دن سے کہتی ہے کہ نو ڈائلاگ اپوزیشن. اگر یہ ڈائلاگ کا چینل کھلا ہوا ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی انگیج ہو اور ساری جماعتیں انگیج ہوں اور آئے الیکشنز اس والے مینڈیٹ پر بھی بات کرتے ہیں اور آنے والے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا حکومت سازی ہونی چاہیے، کیا سرکار ہونی چاہیے، کیا ریفارمز ہونے چاہیے. ویری کوئکلی آئی لائک ٹو ایڈ کہ جی جو آئینی پروسیس ہے ہم بالکل اسی کی بات کریں. میں تو ای سی پی میں جا رہی ہوں جو کہ کریکٹ فورم ہے. میں ہائی کورٹ میں اس لیے نہیں گئی، میں ای سی پی ہی جاؤں گی. مگر آئینی پروسیس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی آئینی پروسیس کا حصہ ہے کہ کینڈیڈیٹ وہاں پر ہو جب ووٹ کنسالیڈیٹ ہو رہا ہے. کینڈیڈیٹ کی غیر موجودگی میں فارم 47 نہیں ایشو ہو سکتا. یہ بھی آئینی پروسیس ہے کہ جب مارجن آف وکٹری 5% سے کم ہو اور کینڈیڈیٹ جائے ووٹ ریکاؤنٹ کے لیے تو آر او اسے تسلیم کرے، نہ کہ وہاں سے غائب ہو جائے اور دوسرا بھی ہے وہ بضد ہو جائے. آئینی پروسیس یہی ہوتا ہے کہ جب ایک یہ کہتا ہے کہ ریکاؤنٹ ہو تو دوسرے کو بھی سیاسی پختگی دکھانی چاہیے اور کہنا چاہیے جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آئیے کیجیے. تو آئینی پروسیسز کی ہم احترام کرتے ہیں. پیپلز پارٹی اچھا جس طرح آپ کا مقابلہ پچھلی بار بھی موسیٰ گیلانی صاحب سے ضمنی الیکشن میں ہوا اور وہ جیت گئے تھے، وہ جیت گئے تھے. ہم نے بالکل کوئی بات نہیں کی کہ یہ ہوا وہ ہوا. ووٹ ان کو پڑا، چاہے ہم نے خرید کے ڈلوایا جیسے بھی ہم نے تسلیم کیا اور میں نے گریسفلی ایکسیپٹ کیا. تو آپ اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ اگر ان کے ووٹ زیادہ بھی نکل آتے ہیں لیکن پھر بھی ایک بار پھر سے جو ہے اس کے اوپر فیصلہ. میں راجہ صاحب کی تضاد ہے نا. I'll come back to you. I also want to ask you about your experience جو آپ کا کیمپین کرا. آپ کی والد صاحب سے آج ایک بار پھر ملاقات ہوئی ہے. دیکھنے والے ضرور جاننا چاہتے ہوں گے کہ شاہ محمود صاحب کیا کہہ رہے ہیں. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. راجہ ریاض صاحب، یہ جو شکستیں ہوئی ہیں اور بالخصوص آپ کی وہ بہت زیادہ ڈیبیٹ میں رہی کہ پی ٹی آئی مسلم لیگ نون نے اپنے لوگوں کو ٹکٹ نہیں جاری کیا، آپ نے جوائن کی تھی نون لیگ، آپ کے اوپر ان کا زیادہ انحصار رہا ان حالات و واقعات میں. لیکن کیوں شکست ہوئی آپ اور صاحبزادے کو؟ نون لیگ کا بیانیہ وجہ بنا آپ کے لیے جس کو بہت سارے لوگ نون لیگ کے اندر سے تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ بہت سے نئے ووٹر کو ہم نہیں نکال پائے، یا پھر آپ کا پی ٹی آئی چھوڑنا آپ کے لیے مشکلات بناتا رہا؟ میرا پی ٹی آئی چھوڑنا کوئی مشکل نہیں بنا. میں نے فیصل آباد ضلع میں میرے بیٹے نے نون لیگ کے جو پرانے لوگ ہیں ان سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. یہ تو ثابت ہو گیا کہ نون لیگ پی ٹی آئی کو چھوڑنا سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم جو پہلے تو میں اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہوں، سب سے پہلے بات یہ ہے. لیکن ہمیں کئی خدشات ہیں، لیکن یہ اس وقت خدشات کا یا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا ذکر کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اب آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. یہ تو صرف پی ٹی آئی والے ہیں کہ جیت بھی جاتے ہیں، روتے بھی رہتے ہیں. 2013 میں بھی روتے رہے، 2018 میں بھی روتے رہے اور اب بھی جیت کے رو رہے ہیں. ہمیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور انہوں نے تو کہیں استحکام نہیں آنے دینا. یہ میرے سے لکھا لیں. راجہ صاحب، آپ خدشات کی بات کر رہے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب بہت ووکل بندے ہیں. جی میں اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ کے خدشات، وقت تھوڑا کم ہے، چاہ رہی ہوں سب باتیں ہو جائے. میاں جاوید صاحب نے کہا مجھے ایک بات کرنے دیں، صرف اتنا دیکھ رہے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، ہیلو میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی امن سے نہیں بیٹھنا. انہوں نے شور شرابہ، اور اگر ان کی خدا نخواستہ کے پی کے میں حکومت بن گئی، انہوں نے پھر وفاق پہ پہلے جس طرح حملہ کیا تھا اس وقت کے چیف منسٹر کی قیادت میں، یہ پھر آج انہوں نے جو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا ہے وہ ہمارے اساس اداروں پر حملے کے جو ماسٹر مائنڈ ہے عمران خان، ان کے بعد جو نمبر 2 تھا اس کو آج انہوں نے کے پی کے کا چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ بنایا ہے. اور یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انتشار کی سیاست پی ٹی آئی نہیں چھوڑ سکتی.
یہ اگر چیف منسٹر بنا یا ان کی وہاں حکومت بنی تو یہ وفاق پہ حملہ کرنے ضرور آئیں گے. ایک اور بات کہیے راجہ صاحب, یہ احتجاج بھی اپنا کرتے رہیں گے, یہ روتے بھی رہیں گے, حکومت بھی کرتے رہیں گے. ان کی یہ عادت ہے, ہمیں یہ عادت نہیں, ہم مشکل میں ہی ڈالیں گے. یعنی آپ کہتے ہیں آنے والی جو بھی حکومت ہوگی اس کو, میاں جاوید صاحب نے, راجہ صاحب کہا ہے اداروں میں بیٹھے لوگوں نے کچھ کو ہروا دیا, کچھ کو جتوا دیا, ان کو نہیں اس طرح کی انٹرفیرنس اور کام کر. ایسے کوئی خدشات آپ کے بھی ہیں جن خدشات کا آپ تذکرہ کر رہے تھے؟ تو جی میں اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہوں. باقی جو میاں جوید لطیف صاحب نے کہا ہے 100% درست کہا ہے. میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہاں پہ پسند ناپسند چلی ہے, لیکن کوئی بات نہیں, ہمیں ملک کے لیے سوچنا چاہیے. اس وقت ملک کو استحکام دینا چاہیے, ملک کو جمہوری طور پہ مضبوط کرنا چاہیے اور پاکستان کا سوچنا چاہیے. پیپلز پارٹی نے اچھی بات ہے پاکستان کا سوچا ہے, لیکن آگے جا کے جو یہ انہوں نے اپنے کارڈ کھیلے ہیں کہ ہم ووٹ تو دیں گے, حکومت میں نہیں بیٹھیں گے. اگر آپ ووٹ دیں گے تو حکومت میں نہیں بیٹھیں گے تو بل کس طرح پاس ہوں گے, بجٹ کس طرح پاس ہوگا, یہ سارے مرلے اگر آپ نے واقعی پاکستان کو اور جمہوریت کو استحکام دینا ہے تو پھر یہ والے کارڈ نہ کھیلیں, کھل کے سامنے آئیں اور کہیں کہ ہم نے ایک جمہوری حکومت کو کھڑا کرنا ہے اور اس کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ جو آج ہوا ہے, یہ جو آج ہوا ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. نہیں کرتے. اب آپ نے کہا کچھ جگہ پسندیدہ لوگوں کو جتوا دیا گیا, دیکھنے والے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ راجہ ریاض صاحب جو ایک سٹار پلیئر بن گئے تھے ساری صورتحال میں, وہ کیسے ناپسندیدہ ہو گئے. لیکن عامر ضیاء صاحب کی طرف جانا اب ضروری ہو گیا میرے لیے. عامر صاحب آپ اگر مجھے بتائیے کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کو آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ ایک تو جو انہوں نے وفاق میں اتحاد مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ کرنے کی بات کی ہے, اور گنڈا پور صاحب کو سی ایم خیبر پختونخوا نومینیٹ کیا خان صاحب نے خود, اور اس کے اوپر ابھی سے اختلافات کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اور راجہ ریاض صاحب جو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ڈسٹرپٹیو قسم کی پالیٹکس کرے گی پی ٹی آئی, ان گنڈا پور صاحب کے اوپر 9 مئی کے اعتبار سے بھی الزامات ہیں. یہ فیصلہ ٹھیک ہے خان صاحب کا؟ دیکھیں, 2 چیزیں ہیں. پہلی تو یہ کہ جس طرح ہر جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ مذاکرات کرے, تو جماعت کا یہ بھی حق ہوتا ہے کہ مذاکرات نہ کرے, کیونکہ جو پی ٹی آئی کی پوری سیاست ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نفی کے اوپر اس کی بنیاد ہے. اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان سے مذاکرات کریں گے, کیونکہ ہم زیادہ ایماندار ہیں, جو ان کا ایک نیریٹو ہے کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے, تو ہم اپنے آپ کو کمپرومائز کر رہے ہوں گے, تو یہ آپ کو وہ دینا پڑے گا ان کے لیے نا. لیکن ساتھ ساتھ جب ہمارے یہاں اسٹیبلٹی لانے کی بات ہو رہی ہے, استحکام کی بات ہو رہی ہے, تو ان سیاسی جماعتوں کو جو نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جو مطلب حکومت کا حصہ ہوں گی, حکومت بنانے میں شامل ہوں گی, انہیں ایک لیجیٹیمیٹ گراؤنڈ دینا پڑے گا کہ پی ٹی آئی آپریٹ کر سکے. ابھی جو آپ دیکھیں نا کہ اب پی ٹی آئی کے منفی رویے پہ تنقید ہو رہی ہے, بالکل ہونی چاہیے کہ جی 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا اور فلاں چیز ہوئی, لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ ان کو اسپیس ڈینائی کریں گے اور آپ ان کو کام نہیں کرنے دیں گے, ان کی پبلک میٹنگ نہیں ہو سکتی, کارنر میٹنگ نہیں ہو سکتی, تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر جو ہے ایکسٹریمسٹ رویے جو ہیں وہ پنپتے ہیں, پھلتے پھولتے ہیں. تو وہاں پر بھی اگر آپ ان کو, اور اٹ سیلف کینڈیڈیٹ کے اوپر گنڈا پور کے نام کے اوپر جو خان صاحب کی طرف سے آیا, میں عامر صاحب ایک سوال کر دوں آپ سے. سی ایم پنجاب بزدار صاحب کو بنایا خان صاحب نے, ان کی پرسنل چوائس پہ خان صاحب کی, اس کے اوپر اس حد تک اختلافات بنے کہ کچھ لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں وفاق میں حکومت جانے کی ایک بڑی وجہ بھی ان کا اسٹیبلشمنٹ سے فال آؤٹ بھی انہی بیسس کے اوپر ہوا, اور وفاق میں حکومت بھی اسی بیسس پہ گئی کہ بزدار صاحب کے اوپر وہ قائم رہے. گنڈا پور صاحب کے نام کے پیچھے کیا سائنس ہوگی؟ دیکھیں, اس وقت جو حالات ہیں پی ٹی آئی کے, جب ان کو شک شبہ یہ ہے کہ جی ان کے جو لوگ جیتے ہیں اس میں سے پتہ نہیں کتنوں کو دباؤ میں لا کر یا مبینہ طور پہ منڈی لگا کے, یا ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے ان کے ساتھ ہوں گے نہیں ہوں گے, تو ان کی پہلی جو شرط ہوگی وہ لائلٹی ہوگی, جس کو سمجھتے ہوں گے کہ جی ہر حالت میں ان کے ساتھ وفادار رہے گا. یہ تو بہت دباؤ کا شکار ہے پی ٹی آئی. اس پہ آپ کا بالکل وہ ہے کہ جی جو ان کا فیس ہے علی گنڈاپور صاحب کا, امین گنڈاپور صاحب کا, اس میں آتا ہے کہ جی وہ ایک مطلب ایک کنفرنٹیشنس یا معاذرائی کی طرف لے کے جائیں گے. کیونکہ میں نے وہی عرض کیا کہ اگر آپ پی ٹی آئی کو جگہ دیتے ہیں جہاں پر وہ ایز اے نارمل پولیٹیکل پارٹی فنکشن کرنے لگے, بے شک ان پہ مقدمے چلتے ہوں, ان کے لوگ جیل میں ہوں, جو کچھ آئین کو قانون کو کرنا ہے کریں, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ان کو اسپیس دینی بہت ضروری ہے. اگر اسپیس نہیں دیں گے تو پھر ایسے ہی, اگر امین گنڈاپور کی ایک ان پہ الزام ہے نا کہ جی نمبر 2, جیسے بھی راجہ ریاض صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے بعد ہی واز ون آف دا مین پلانر یا اللیج پلانر, تو بھائی پھر ایسے ہی لوگ سامنے آئیں گے. تو اگر آپ اسپیس ڈینائی کرتے رہیں گے اور وہ دباؤ میں رہیں گے مسلسل, تو آپ کو یہی نظر آئے گا. لیکن ایک جو مثبت بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ جو پیپلز پارٹی نے پوزیشن لی, حکومت وفاق میں بن جاتی ہے, یہ لوگ اگر کے پی میں بنا لیتے ہیں
اس کے بعد پھر ڈائلاگ ہونا چاہیے کہ مسلم اس چیز کو تو پی ٹی آئی کرے گی نا کہ نارمل آپریشن کیسے ہونے چاہیے اسمبلی کے. اگر وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ان کے پاس نمبر زیادہ ہیں, وہ لوگ بنا پاتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں گفتگو کرنی پڑے گی حکومت سازی کی نہیں تو پارلیمنٹ چلانے کے لیے. پروگرام میں ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. مہر صاحبہ, یہ پہلے اس پہ کامنٹ کریں. کے پی کے اندر سے بہت سارے پی ٹی آئی سے منسلک لوگ یہ آواز اٹھاتے رہے سوشل میڈیا کی حد تک بھی کہ اچھی ریپیوٹ والا کوئی شخص ہونا چاہیے, اور اشارتاً بات کیونکہ گنڈا پور صاحب کا نام پہلے ہی فلوٹ ہو رہا تھا. اب جو ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس کی وجہ سے گنڈا پور صاحب کی اپنی ایک جو ریپیوٹ رہی یا جو ڈسرپٹیو ہونے کا ایک الزام ان کے اوپر اس طرح راجہ ریاض صاحب جس طرز میں لگا رہے تھے, یہ اچھی چوائس ہے؟ آپ اتفاق کرتی ہیں اپنی پارٹی لیڈر کی اس چوائس سے؟ جی بالکل, بیکاز اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کچھ سوچ کے ہی کیا ہوگا. دیکھیے, جہاں تک یہ جو ایک الزام لگتا ہے کہ یہ کیوس کریٹ کرتے ہیں, دیکھیے ہم نے اگر آج ہم کیوس کریٹ کرنا چاہتے تو اس وقت کیوس ہوتی. ہمارے حلقوں میں سے جس قسم کا غم و غصہ ہمیں سننے کو مل رہا ہے, ہم صرف ایک کال دیں تو آر اوز کے گھروں کے باہر, دفتروں کے باہر, کچہری کے باہر دھرنے ہو جائیں اس وقت. مگر ہم سب کو بڑی مشکل سے ہم نے باندھا ہوا ہے کہ آپ بالکل اس وقت غصہ مت ہوں, ہم یہ عدالتی کارروائی کریں گے اور ہم عدالت میں جیتیں گے. آپ کا جو عوام کا جو مینڈیٹ تھا ہم نے عوام کی عدالت میں رکھا فارمز 45 کو پبلک کر کے, اور اب ہم نے ان سے کہا ہے ہم آپ کے اس مینڈیٹ کا, آپ کے ووٹ کا ہم دفاع کریں گے, ہم قانونی راستہ اختیار کر کے. تو ہم اس طرف بالکل نہیں جانا چاہ رہے. جہاں تک ان کا یہ بیانیہ ہے کہ یہ انتشار نہیں چاہتے, اور یہ جو مٹی پاؤ جمہوریت آئی وڈ کال اٹ, جو ایک رویہ رہا ہے کہ کوئی نہیں, irregularities ہو گئیں, غلطیاں ہو گئیں, مگر آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. تو آپ دیکھیے اس سب میں ہم کہاں آگے بڑھے ہیں 50 سالوں میں. یہ تو اس جسٹ دیٹ وہ مٹی پاؤ ہو گیا, پر جی مٹی پاؤ آگے بڑھو. آپ اس وقت ایک اقلیتی حکومت بنانے جا رہے ہیں, ایک مفلوج پارلیمان کے اندر. اس وقت پاکستان کو بہت سی مشکلات درپیش ہیں جن کے لیے ہمیں بڑے کٹھن فیصلے کرنے پڑیں گے. تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم جمہوریت کو مضبوط کریں, جو عوام کا مینڈیٹ ہے اسے تسلیم کرتے ہوئے, اس کے آگے سر جھکاتے ہوئے, جہاں جہاں تضاد ہیں 45 اور 47 فارمز میں, وہاں پہ ہم, اینڈ دس ول بی اے گریٹ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہر طرف سے, جہاں جہاں جس حلقے میں بھی, چاہے جو جماعت جیتی ہو, کسی بھی جماعت کو خدشہ ہے, دونوں کو آنا چاہیے اور کہنا چاہیے جی بالکل لیٹس اوپن دس. اب اس میں اس سلسلے میں آپ کے حلقے سے دوسری جماعتوں کے یا جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان میں سے کئی نے آپ کی اس بات سے اتفاق کیا کہ جو فارم 45 کا آپ ذکر کر رہی ہیں ان کے پاس بھی وہی فارم 45 ہے. آپ کے ان سے کوئی رابطے ہوئے ہیں کہ آپ لوگ کلیکٹیولی آپ ان کو بھی ساتھ شامل کریں؟ جی ان سے رابطے نہیں ہوئے ہیں, مگر مجھے معلوم ہوا ہے کہ جو پی ایم ایل این کے نمائندے ہیں شاید وہ اپنی خود پٹیشن لے کر جا رہے ہیں. تو اچھی بات ہے, سب کو لے کر جانا چاہیے ہے, اور میرے خیال میں ہم اس پہ تھوڑا زور ضرور دیں گے. ہم باقی جماعتوں سے, اسی لیے خان صاحب نے باقی جماعتوں کو یہ دعوت دی ہے کہ آئیے اس اصول پہ, اس ایک نقطے پہ ہم یکجا ہوں, اور ہم سب اگر ایک بات کریں گے, اس سے جمہوریت کمزور نہیں ہوگی, مضبوط ہوگی. کیونکہ آفٹر آل واٹ از ڈیموکریسی؟ ڈیموکریسی از the voice of the people. جب عوام کا مینڈیٹ آپ رسپیکٹ کرتے ہیں, اسے تسلیم کرتے ہیں اس رائے کو, تو جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. شاہ صاحب نے اس کے اوپر, آپ کے والد صاحب نے کوئی جو نامینیشن ہے سی ایم کے پی کی, اس کے حوالے سے کچھ کہا یا اوور آل پی ٹی آئی کے لیے کوئی پیغام؟ اس حوالے سے بات نہیں ہوئی. ان سے بات ہوئی تھی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بنانی چاہیے اگر انہیں کولیشن کرنی پڑے. تو اس پہ انہوں نے کہا دیکھیے ہمیں عوام نے بڑا سمپل مینڈیٹ دیا ہے, اور اسی لیے دیا ہے کیونکہ ہم ایک اصول پہ بات کر رہے ہیں. تو اس اصول سے ہمیں نہیں ہلنا چاہیے, اور ہمیں ایسی کسی جماعت سے کولیشن نہیں کرنی چاہیے. بے شک اپوزیشن میں بیٹھیں, عوام کا مینڈیٹ جو ہے ہم اس کا دفاع کریں گے. اور اگر آپ ہماری سیٹیں تسلیم کریں جو متنازع ہیں اس وقت, اگر فارم 45 کے مطابق آپ جائیں, تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس واضح اکثریت ہے کہ وہ ایک سنگل پارٹی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں جو کہ ایک مضبوط حکومت ہوگی. نفیسہ صاحبہ کا کلوزنگ کامنٹ چاہوں گی. نفیسہ صاحبہ, پی ٹی آئی بارہا یہ اعلان کر رہی ہے, پہلے ایک چیز جس کو اتنا سنجیدہ دوسری پارٹیوں نے نہیں لیا وہ تھا ان کا لوگوں کو موبلائز کرنا اور ڈور ٹو ڈور کیمپین, اور جس حد تک انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اگر کوئی رکاوٹ بنی تو آپ نے ووٹ ڈالنا کیسے ہے. سو اب یہ
ووٹ کے دفاع کا اعلان کر رہے ہیں اور اس اعتبار سے بھی ہمیں لگتا ہے کہ ایک ڈور ٹو ڈور کیمپین کا نیا آغاز ہونے جا رہا ہے. سو آپ نہیں سمجھتی کہ جس کو مہر صاحبہ مٹی پاؤ حکومت کہہ رہی ہے وہ یہ پالیسی اگر آپ لوگ رکھیں گے تو رد عمل عوامی کا بھی منتظر رہنا ہوگا؟ دیکھیں یہ کہانی آج کی نہیں ہے، برسوں کی ہے، اور ایسا بھی ٹائم تھا جب پی ٹی آئی خود اس کی بینیفیشری رہی ہے. وہ 2018 کی الیکشن تھی اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے یہی کہا، ان کو ہم نے کہا یہ سلیکٹڈ ہے لیکن ہم نے کہا کہ آگے بڑھو، اور اس وقت بھی اسی چیز کی ضرورت ہے. اگر یہ جو مہازارائی والا سسٹم اور وہ ایک ووٹ کے پیچھے اس طریقے سے، آپ کے پاس آئینی رستہ ہے، آپ کے پاس قانونی رستہ ہے، لیکن جب آپ پارلیمنٹ میں شامل ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ میں اندر آ رہے ہیں، تو پھر آپ پارلیمنٹ کے تقاضے بھی پورے کریں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پارلیمنٹ میں اندر بھی رہیں اور پھر آپ ایک خانہ جنگی کا ماحول بھی پیدا کریں، اور پھر آپ ایک حکومت جیسی تیسی بھی ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا مینڈیٹ صحیح ہے یا جھوٹا ہے، اس کو آپ کو آگے بڑھنے دینا ہوگا اس ملک کی خاطر. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آگے آپ کو بھی یہی تکلیف ہوگی اور آپ بھی نہیں چل سکیں گے. تو یہ مہازارے، اور مجھے یہ حیرت ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے they have not learned their lesson. اگر اس قسم کی ان کی ابھی تک وہی گفتگو ہوگی کہ ہر نہج پر ان کو ایک جنگی کرنی ہے، ہر نہج پر مہازارائی بھی ہی کرنی ہے، تو پھر یہ ملک کے کوئی... چلیں ہم ویری کوئکلی یس اور نو میں کہہ دیں آگے بڑھنے دیں گے یا جنگی ہوگی؟ آئی تھنک انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے اور وہ ہمیں سن ہی نہیں پا رہے اور وہ اسی بیانیے کو پش کر رہے ہیں. دیکھیے ہم خانہ جنگی کہاں کر رہے ہیں، ہم تو ای سی پی جا رہے ہیں، ای سی پی کی طرف جا رہے ہیں، جو آئینی راستہ ہے ہم تو وہ اختیار کر رہے ہیں. اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ جائیں گے، ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے کے لیے بالکل راضی ہیں، مگر عوام نے جو ہمیں ووٹ دیا ہے، ایک ایک ووٹ کے پیچھے بھاگنا، بھائی ہمیں وہ ووٹ دیتے ہی اس لیے کہ ہم ان کے اعتماد کا دفاع کریں، ان کے ووٹ کا دفاع کریں. تو انہوں نے جمہوریت کے نعرے ضرور لگائے ہیں مگر ہم انہیں جمہوریت لا کر دکھا رہے ہیں عملی طور پر. میرے پاس وقت ختم ہو چکا. بہت شکریہ آپ کا مہر بانو قریشی صاحبہ، نفیسہ شاہ صاحبہ، عامر ضیاء صاحب. اس پروگرام میں راجہ ریاض صاحب بھی شامل ہوئے. تمام کی گفتگو آپ نے سنی ہے. اب صورتحال کچھ یوں ہی ہے کہ پی ٹی آئی ایک طرف یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا دفاع کریں گے جو ووٹ ہمیں عوام نے دیے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ پوزیشن ایسی پوزیشن میں بھی جاتی ہوئی نظر آتی ہے جہاں ان کو غالباً اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنا ہوگا. لیکن ایک بحث کافی وقت سے تھی کہ اگر پی ٹی آئی حکومت نہیں بنا سکتی تو اپوزیشن ایک مؤثر اپوزیشن ہونی چاہیے پاکستان میں. اب وقت ہے کہ فرینڈلی اپوزیشن نہ ہو. سو لیٹس سی کل تک اور مزید خبریں ہمارے سامنے آئیں گی. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.